अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में हमने कायदे-ए-आज़म रेजिडेंसी म्यूज़ियम ज़ियारत की रीडिंग की थी और साथ में उसकी हाफ़ एक्सरसाइज सॉल्व की थी। आज हम उसकी नेक्स्ट हाफ़ एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। दर्ज झैल सवालात के जवाब दें। ठीक है, हम दर्ज झैल सवालात के जवाब दें। ठीक है, आप लोग अपनी कॉपीज़ पे साथ साथ जवाब लिखते जाइए। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा और आबादी के लिहाज से सबसे कम आबाद सूबा। ठीक है, रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा और आबादी के लिहाज से सबसे कम आबाद सूबा कौन सा है। ठीक है, सूबा बलूचिस्तान जो है वो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा और आबादी के लिहाज से सबसे कम आबाद सूबा है। ठीक है, इसकी आबादी सबसे कम है लेकिन रकबा, इसकी जगह जो है वो सबसे ज़्यादा है। ज़ियारत शहर की शोहरत की दो अहम वजूहात क्या हैं। कौन कौन सी वजूहात हैं उसकी शोहरत की, उसके मशहूर होने की दो अहम वजूहात हैं। सनोबर के दरख्तों के कदीम जंगलात और कायदे-ए-आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत शहर की शोहरत की दो अहम वजूहात हैं। ठीक है, कायदे-ए-आज़म रेजिडेंसी और सनोबर के दरख्तों के कदीम जंगलात जो हैं वो ज़ियारत शहर की शोहरत की दो अहम वजूहात हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कायदे-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ियारत को ही क्यों मुंतखब किया। ठीक है, उन्होंने अपनी रिहाइश के लिए, रेजिडेंसी के लिए ज़ियारत को ही क्यों मुंतखब किया। पुरसुकून और आलूदगी से पाक माहौल की वजह से कायदे-ए-आज़म ने ज़ियारत को मुंतखब किया। ठीक है, किस वजह से, पुरसुकून और आलूदगी से पाक माहौल की वजह से उन्होंने ज़ियारत को मुंतखब किया। ठीक है, अगला सवाल देखें। ज़ियारत रेजिडेंसी के अगले हिस्से में क्या है। ठीक है, इस रेजिडेंसी के अगले हिस्से में क्या है। रेजिडेंसी के अगले हिस्से में वसी लॉन है। क्या है, वसी लॉन है। कायदे-ए-आज़म रेजिडेंसी को किस चीज़ में तब्दील कर दिया गया है। कायदे-ए-आज़म रेजिडेंसी को म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया है। किस चीज़ में तब्दील किया गया है, म्यूज़ियम में। ठीक है, अगला सवाल देखें। अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। ठीक है, इसके जुमले बनाने हैं। पहला लफ्ज़ है नेमत। हमें अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है, दूसरा लफ्ज़ है माहौल। हमें अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, फिर है पुरसुकून। पाकिस्तान में भी बहुत से पुरसुकून और सेहत अफ़ज़ा मकामात मौजूद हैं। ठीक है, नफ़ासत। कायदे-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह रेजिडेंसी का हर कमरा बड़ी सादगी और नफ़ासत से सजा हुआ है। ठीक है, कायदे-ए-आज़म रेजिडेंसी का हर कमरा बड़ी नफ़ासत और सादगी से सजा हुआ है। फिर है मशहूर कुन। वादी अज़ीज़ी एक मशहूर कुन वादी है। ठीक है, वादी अज़ीज़ी एक मशहूर कुन वादी है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 40। दिए गए अल्फाज के मुतरादिफ अल्फाज लिखें। ठीक है, इनके मुतरादिफ लिखने हैं आपने। उजाला का मतलब क्या होता है, रोशनी। उजाला रोशनी। इत्तेहाद इत्तफाक। ठीक है, आरज़ू ख्वाहिश। समर फल। खादम नौकर। धन दौलत। आफताब सूरज। ठीक है, ये इनके मुतरादिफ हैं। मुतरादिफ अल्फाज मतलब उनके मीनिंग्स। ठीक है, मानी जो होते हैं जिनका मतलब एक होता है उन्हें मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। ठीक है, जिन दो अल्फाज के मतलब एक जैसे हों उन्हें मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। रोशनी उजाला भी हो सकता है और उजाला रोशनी भी। ठीक है, इत्तेहाद और इत्तफाक दोनों का एक ही मतलब है। आरज़ू और ख्वाहिश का एक ही मतलब है। ठीक है, अब है दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। ठीक है, पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा कौन सा है। कौन सा है सबसे बड़ा सूबा रकबे के लिहाज से, बलूचिस्तान, पंजाब या सिंध। बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है रकबे के लिहाज से। ठीक है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है रकबे के लिहाज से, बलूचिस्तान। ज़ियारत किस सूबे का अहम मकाम है। किस सूबे का है, खैबर पख्तूनख्वा का, बलूचिस्तान का या पंजाब का, बलूचिस्तान का। ठीक है, हरवारी बाबा का मज़ार ज़ियारत से कितने किलोमीटर के फासले पर है। 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर या 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर के फासले पर है। ज़ियारत सतह समंदर से कितनी बुलंदी पर वाक़ है, कितनी बुलंदी पर है,
2449, 3449 या 4449? 2449, ठीक ہے। اس پر टिक کا نشان لگا دیں۔ پھر ہے قائد اعظم ریزیڈنسی کہاں واقع ہے، ٹھیک ہے، کہاں واقع ہے؟ زیارت میں، سوات میں یا کوئٹہ میں؟ قائد اعظم ریزیڈنسی جو ہے وہ زیارت میں ہے، اس پر نشان لگا دیں ٹک کا۔ پھر ہے درست اور غلط بیانات کی نشاندہی کریں۔ غلط درست فقرات ہیں: صوبہ بلوچستان آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ آبادی کے لحاظ سے نہیں، رقبے کے لحاظ سے بڑا صوبہ ہے، اس لیے یہاں پہ کراس لگا دیں۔ ہرواری بابا کا مزار زیارت سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، ٹھیک ہے، اس پر ٹک کا نشان لگا دیں۔ زیارت کی آب و ہوا بہت آلودہ ہے، کراس، ٹھیک ہے۔ پھر ہے قائد اعظم ریزیڈنسی کے قریب ایک مشہور کن وادی ہے، ٹھیک ہے، قائد اعظم ریزیڈنسی کے قریب ایک مشہور کن وادی ہے، کون سی وادی ہے؟ وادی عزیز، اس لیے اس پر بھی ٹک کا نشان لگا دیں۔ قائد اعظم ریزیڈنسی 4 کنال پر محیط ہے، کراس، اس پر غلط کا نشان لگا دیں۔ حصہ گرامر: جمع سالم و جمع مکسر۔ عربی الفاظ کی جمع 2 قسم کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، واحد کے جب جمع بناتے ہیں تو عربی الفاظ ہوتے ہیں، عربی کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کی جمع جو ہوتی ہے وہ 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک وہ الفاظ ہیں جن کی بناوٹ واحد میں قائم رہتے ہیں، مطلب واحد ایک چیز ہوتی ہے، جمع 2 یا 2 سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک وہ الفاظ ہیں جن کی بناوٹ واحد میں قائم رہتی ہے، مطلب کہ جو واحد ہوتے ہیں انہی کو ہم جمع میں تبدیل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی میں کچھ تھوڑی بہت تبدیلی کر کے اسی کو ہم جمع بنا دیتے ہیں اور اسی میں کچھ اضافہ کر کے جمع بنا لی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو جمع سالم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اس کو جمع سالم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، واحد کو ہی اس میں ہی تھوڑی سی تبدیلی کر کے اسی کو جمع بنا دیا جاتا ہے۔ جمع سالم وہ ہے جس کی بناوٹ واحد میں قائم رہے، مثلاً، ٹھیک ہے، یہ اس کی مثالیں دی ہوئی ہیں۔ عبادت، واحد کیا ہے؟ عبادت، اسی میں تھوڑا سا اضافہ کر دیا، الف لگا دیا دال کے بعد تو کیا بن گیا؟ عبادات، ٹھیک ہے۔ پھر ہے روایت، روایات، ٹھیک ہے، رکعت، رکعات، خدمت، خدمات، فساد، فسادات، حضرت، حضرات، یہ سارے جمع سالم ہیں، مطلب کہ ان کے واحد میں ہی تھوڑی بہت تبدیلی کر کے یعنی کچھ اضافہ کر کے ان کو جمع میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اس لیے ان کو جمع سالم کہتے ہیں۔ پھر ہے جمع مکسر۔ بہت سے ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جمع بنانے میں واحد کی بناوٹ قائم نہیں رہتی، مطلب کہ واحد کو جمع بنانے کے لیے وہ مکمل طور پر تبدیل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بناوٹ قائم نہیں رہتی، ایسی جمع کو جمع مکسر کہتے ہیں۔ جمع مکسر وہ ہے جس میں واحد کی بناوٹ قائم نہیں رہتی، ٹھیک ہے، جس میں واحد کی بناوٹ قائم رہے وہ جمع سالم، جس میں قائم نہ رہے اسے جمع مکسر کہتے ہیں۔ اس کی مثالیں دیکھیں: ادب، آداب، نبی، انبیاء، علم، اعلام، رزق، ارزاق، افق، آفاق، ولی، اولیاء، خلق، اخلاق، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگوں نے اس کی یہ جو ہاف ایکسرسائز سولو کروائی ہے یہ اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے، اس کے ساتھ ہم ایک مضمون بھی یاد کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ سب سے پہلے ہم لوگ مضمون کے بارے میں اس کا تعارف جو ہے لکھنے کا طریقہ کیسے لکھتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ مضمون لکھنے کو مضمون نویسی کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں مضمون لکھنے کو؟ مضمون نویسی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک دلچسپ کام ہے، اس کے لیے چند ضروری باتیں درج ذیل ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب مضمون لکھنے کو مضمون نویسی کہتے ہیں اور اس کو لکھنے کے لیے ہمیں چند باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ معلومات، مطلب کہ ہم نے جس موضوع پر یا جس شخصیت کے بارے میں، جس چیز کے بارے میں ہم نے مضمون لکھنا ہے اس کے بارے میں ہمیں بہت ساری ٹھیک معلومات جو ہیں وہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، مطلب کہ ہمارے پاس معلومات کا ذخیرہ ہونا چاہیے اور معلومات جو ہیں وہ بالکل درست ہونی چاہیے، اور آپ لوگ اپنے خیالات، اپنی سوچ اور روزمرہ کے جو آپ کے ارد گرد کے مشاہدات ہیں چیزوں کے بارے میں آپ لوگ وہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں، وہ آپ کی معلومات جو ہیں وہ اس میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں مضمون لکھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ترتیب، مطلب مضمون لکھتے ہوئے آپ
ترتیب کا خاص خیال رکھیں کہ شروع میں کون سی چیزیں لکھنی ہے، درمیان میں کیا چیز لکھنی ہے اور کس بات پر آپ نے مضمون کا اختتام کرنا ہے، مضمون کو ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد زبان کی درستگی، مطلب کہ الفاظ کی املا جو ہے وہ درست ہونی چاہیے، مناسب جملے استعمال کرنے چاہیے، آپ کی رموز و اوقاف جو ہیں، ٹھیک ہے، علامتیں جو آپ نے استعمال کرنی ہے وہ بھی درست ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور مضمون لکھتے ہوئے آپ لوگ سادہ اور آسان الفاظ کا استعمال کریں تاکہ پڑھنے والے کی اور سننے والے کی سمجھ میں آ سکے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کے پاس جو بھی مواد ہے آپ لوگ اس کا مناسب جملوں میں استعمال کریں اور اس میں درست املا جو ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ پڑھنے والے کو سمجھ آ سکے، ٹھیک ہے۔ مضمون جو ہے اس کی 3 مختلف اقسام ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مضمون کی کئی اقسام ہوتی ہیں، شخصیاتی مضمون ہوتے ہیں، معلوماتی مضمون ہوتے ہیں اور واقعاتی مضمون بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہے شخصیاتی مضمون کون سے ہوتے ہیں؟ یہ مضمون کسی مشہور شخصیت پر تحریر کیے جاتے ہیں، جیسے اسوہ محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال، ٹھیک ہے۔ مطلب کسی شخصیت کے بارے میں مضمون لکھے جاتے ہیں، ان کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں لکھا جاتا ہے۔ پھر ہے معلوماتی مضمون۔ معلوماتی مضمون میں کسی چیز کے بارے میں معلومات دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مضمون کسی خاص معلومات کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے ریل گاڑی اور سائنس کے کرشمے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ دوسرے موضوع پر بھی معلومات جو ہیں وہ دے سکتے ہیں، انہیں معلوماتی مضمون کہتے ہیں۔ واقعاتی مضمون کی اس قسم میں کسی واقعے کو بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کسی واقعے کو بیان کیا جاتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانوروں سے محبت کا تذکرہ، ٹھیک ہے۔ مطلب جب کسی واقعے کو بیان کیا جائے تو اسے واقعاتی مضمون کہتے ہیں۔ آج ہم ایک معلوماتی مضمون جو ہے وہ پڑھیں گے۔ مضمون کا عنوان ہے علم کے فائدے، ٹھیک ہے۔ کیا عنوان ہے؟ علم کے فائدے۔ علم کا مطلب ہے جاننا یا آگاہی حاصل کرنا کسی چیز کے بارے میں۔ جو انسان جتنا بھی زیادہ جان سکتا ہے یعنی علم حاصل کر سکتا ہے اس کے لیے اتنا ہی اچھا ہے، مطلب کسی بھی چیز کے بارے میں جتنا بھی علم حاصل کر سکتا ہے وہ اس کے لیے اچھا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی حد نہیں ہے، مطلب کہ عمر کی کوئی قید نہیں ہے، انسان عمر یعنی زندگی کے کسی بھی حصے میں علم حاصل کر سکتا ہے، بے شک وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، وہ علم حاصل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ ماں کی گود سے قبر تک جو ہے وہ علم حاصل کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی حد نہیں ہے، علم سے انسان کو روشنی ملتی ہے، ٹھیک ہے، اچھے اور برے کی پہچان ہوتی ہے اسے۔ علم کے بغیر انسان ترقی نہیں کر سکتا، مطلب کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، جب تک کہ وہ علم حاصل نہیں کرے گا، تعلیم حاصل نہیں کرے گا، وہ اچھے عہدے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ علم سے ہی انسان کو اچھائی اور برائی کا پتہ چلتا ہے، مطلب کہ کون سی چیزیں ہمارے لیے بہتر ہیں اور کون سی ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ علم کے بغیر انسان جاہل ہے۔ دنیا میں جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں وہ علم کی ہی بدولت ہیں، ٹھیک ہے۔ اس دنیا میں جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں، مطلب کہ سائنس نے جتنی بھی ترقی کی ہے وہ ساری کی ساری علم ہی کی وجہ سے ہے۔ کمپیوٹر بنائے انسان نے، ٹیلی فون ایجاد کیا، موبائل فون ایجاد کیے، اس کے علاوہ جدید مشینری جو ہے یہ سارا جو ہے وہ علم ہی کی بدولت ممکن ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارا کچھ علم ایسی دولت ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اسے کوئی بھی چوری نہیں کر سکتا، بلکہ ایسی دولت ہے اس کو جتنا پھیلایا جاتا ہے یہ اتنی ہی بڑھتی ہے، نہ تو اسے کوئی چرا سکتا ہے اور نہ ہی یہ بانٹنے سے کم ہوتی ہے، بلکہ اس کو جتنا بھی پھیلایا جائے یہ اتنی ہی بڑھتی ہے۔ انسان اس سے خود بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے، ٹھیک ہے، خود بھی اس سے فائدہ لے سکتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ علم ہی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے، ٹھیک ہے۔ علم ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے، انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، ٹھیک ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، انہیں فرشتوں پر بھی فوقیت دی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے سبق کی ایکسرسائز کے ساتھ یہ مضمون بھی اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔